बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान, लाहौर की जो तारीख़ अज़ादारी है, इसमें कज़लबाश ख़ानदान की जो गरां कदर कौमी खिदमात हैं उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए कज़लबाश ख़ानदान की इंतहाई मोतमद और करीबी शख्सियत सफ़ीर अमन अल्लामा सैयद वक़ारुल हसन नकवी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के लिए अपनी मुख्तस कर रखी है और उन्होंने अपने हर सांस में अपने कौम कबीले को दरपेश मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाई और कज़लबाश ख़ानदान के करीब होने की जो असल वजह और सबब मुझे नज़र आया वो यही था कि वक़ारुल हसन नकवी साहब ने भी बड़े एक जवामर्दी और हिम्मत और बेबाकी के साथ मजहबी फरीज़े की अदायगी को ज़रूरी समझा और फिर कज़लबाश ख़ानदान ने भी उनकी ज़िंदगी का भी मरकज़ व महवर जो है वो अज़ादारी मज़लूम करबला की तरवीज तबलीग और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफे के लिए कोशिशें। तो दोनों हज़रात वो ख़ानदान और आप सरकार की जो शख्सियत है वो अज़ादारी मज़लूम करबला के लिए ही वक़फ़ थी। तो फिर वो कज़लबाश वक़फ़ और वक़ारुल हसन नकवी की ज़िंदगी का ज़िक्र हुसैन के लिए वक़फ़ करने का जो मामला था, बस दो वक़फ़ जो वक़फ़ हो गए तो फिर उस पर मैं ये समझता हूँ कि वक़ारुल हसन नकवी साहब से मैं वो चीज़ें उगलवाऊँ, वो चीज़ें जो हमारी आने वाली नस्लों को इसके मुताल्लिक आगाही नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि ज़िक्र हुसैन पता नहीं ज़ाकिरीन या बानियान या मेरी या आपकी वजह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, बल्कि इसके पीछे जिन शख्सियात के जिन ख़ानदानों के कारहाय नुमायाँ या मोहब्बतें जज्बात शामिल हैं उनका अगर तस्करा न किया जाए तो ये एक बददयानती होगी। मैं सरकार अल्लामा वक़ारुल हसन नकवी से आज तीसरी नशिस्त में, जिसमें हम कज़लबाश ख़ानदान के हवाले से उनकी गरां कदर खिदमात का तस्करा करेंगे, मैं वक़ारुल हसन नकवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो कज़लबाश ख़ानदान नवाब फ़तेह अली ख़ान से उन्होंने आज बात शुरू करेंगे। तो नवाब फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश की हालात ज़िंदगी और अज़ादारी के फ़रोग़ के लिए, इनाकात के लिए जो उनकी कोशिशें हैं उसके मुताल्लिक रोशनी बयान करें। जी क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाब फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश बावजूद इसके कि वो मुकदमा जीत चुके थे, उसके बावजूद वो चाहते थे कि ख़ानदान भी मुतहद रहे, उम्मत मुसलमान भी मुतहद रहे। वो तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, उलमाए कराम को, मस्जिद वज़ीर खां को, बादशाह मस्जिद के ख़तीब को, ऊंची मस्जिद के ख़तीब को, सुनहरी मस्जिद के ख़तीब को, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ख़तीब को, फिर खुदामुद्दीन लाहौर में शेरावाला में बड़ा इदारा था, तमाम उलमाए कराम को नवाब फ़तेह अली ख़ान साहब मोची गेट में इकट्ठा करते थे, खाना खिलाना। उसके बावजूद फिर हर वलादत, शहादत, मिलादुन्नबी उस मौजू पर कोई निश्चित उलमाए कराम की और कोई तफरीक नहीं होती थी, सब बोलते रहे, सब बात करते रहे। फिर अपने ख़ानदान को बार बार कहते रहे कि मेरे तो कुछ नहीं है, मैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए चल रहा हूँ, मैदान में निकला हुआ, फील्ड में निकला हूँ, सामने टाइटल इस्तेमाल कर रहा हूँ नवाबी का सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, कोई मुझसे ज्यादा लाइक फाइक हो वो ले ले। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से आपने BA किया, यही लाहौर शहर में पैदा हुए, उसके बावजूद हाजी सर फ़तेह अली ख़ान, अंग्रेजों ने उनको सर का खिताब दिया। फिर पूरे मगरबी पाकिस्तान के जो गवर्नर थे उस लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती थी सूबाई, उसके वो 2 मरतबा मेंबर बने। अल्लामा अली उल हायरी, जिनकी मस्जिद है हायरी मस्जिद वसनपुरा में, वो आखिरी खतीब थे जब मुकदमेबाजी चल रही थी मस्जिद नवाब साहब की। वही मस्जिद राज़ में आपकी रिहाइश थी।
ابھی بھی آپ کا گھر وہاں موجود ہے. مسجد نواب صاحب کے ساتھ ہی وہ رہتے تھے. لیکن جب خاندان میں تقسیم شروع ہو گئی، آدھے لوگ ادھر ہو گئے، آدھے لوگ ادھر ہو گئے. دنیا تماشا دیکھتی ہے، بھوکے کو کوئی دیتا نہیں ہے، کھاتے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ادھر سے بھی لوگ چیزہ لیتے تھے، مزہ لیتے تھے، کھانے کھاتے تھے، ادھر سے بھی جا کر کھانے کھاتے تھے. دونوں گروہوں سے روٹیاں لوگوں کی لگی ہوئی تھی. علامہ علی الحاری چونکہ مسجد نواب صاحب کے خطیب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مقدمے بازی مبارک ویلی والوں کے حق میں ہوگی، مقدمہ ان کے حق میں ہوگا، لہذا وہ اس گروہ کے ساتھ تھے. جب مقدمہ نواب فتح علی خان قزلباش کے حق میں ہو گیا، نوابی کا ٹائٹل بھی ان کو مل گیا، وقف کی متولی شپ بھی ان کو مل گئی، تو علامہ علی الحاری وسن پورہ میں چلے گئے. میں یہ بھی بتاتا چاہوں، وسن پورہ کھیتوں پہ آباد ہوا. یہ زرعی زمین تھی دو بھائیوں کی. وسن اور مکھن دو بھائی تھے. ایک نے وسن پورہ بنایا، ایک نے مکھن پورہ بنایا. دونوں آپس میں ملکہ ہے، ایک ہی جگہ پہ قائم ہوئی. اس وسن پورہ میں صدیق گنج بنا، فاروق گنج بنا، عثمان گنج بنا، لیکن مولا علی علیہ السلام کا کوئی گنج نہیں تھا. علامہ علی الحاری کا بڑا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے وہاں خطہ راضی خریدنے کے بعد سادات گنج بنایا. آج بھی 9 محرم کو جو جلوس نکلتا ہے یہ وہ سادات کی گلی ہے، سامنے گلیاں سادات کی ہیں. جتنے خاندان کے رضوی علامہ علی الحاری صاحب رضوی سادات میں سے تھے، جتنے ان کے خاندان میں تیسری نسل میں آپ ہیں. آپ کے پردادا یہاں آئے تھے، پھر دادا آئے، پھر باپ یہاں تھے. پھر مقدمہ جیتنے کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو فتح علی خان کا بڑا پن تھا، ان کے بیٹے کا بڑا پن تھا نواب نثار علی خان کا، کہ کربلا گام شاہ میں آج بھی ان کا مدفن ہے. مقدمہ بازی میں الگ ہونے کے باوجود، مسجد الگ قائم کرنے کے باوجود، انہوں نے علامہ علی الحاری کو کربلا گام شاہ میں اپنے باپ کے پہلو میں تدفین آپ کی، جہاں نواب فتح علی خان کی بیٹی دفن تھی. اسی کمرے میں علامہ علی الحاری کے والد دفن تھے، ان کے داد دفن تھے. وہیں پہ آپ پہ آج بھی ان کی قبر مبارک ہے، مرکز مبارک ہے. فتح علی خان قزلباش بار بار مبارک ویلی والوں کو ابھی بھی جتنی کوٹھیاں پرس روڈ پہ، وہ ان کو آواز کی آواز ہے، یہ کوٹھیاں آپ کی ہیں. جہاں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو دی، وہاں ان لوگوں کی یہ آپ کی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی پراپرٹی ہے. میں بھی کرایہ دیتا ہوں، ابھی کرایہ دے. ابھی تک وقف کی جتنی کوٹھیاں پرس روڈ پہ آپ کے ساتھی ہوں یا مخالف ہوں، وہ کرایہ دے رہے ہیں. علی کمپریس جہاں بنا یہ بھی کرائی کوٹھی ہے. مدرسۃ الواعظین جہاں بنا وہ بھی کرائی کوٹھی تھی. جامع امامیہ جہاں پر بنا وہ بھی کرائی کوٹھی تھی. ہر کوئی کرایہ دیتا رہا. میں نے گزشتہ پر کیا تھا، فتح علی خان کو جب علم ہوا کہ یہ وقف کی کوٹھیاں ہیں، کرایہ دار امام حسین علیہ السلام بننے کا جشن منایا آپ نے، اور اپنے بیٹے کے نثار علی خان سے کہا کہ جتنی دیر جہاں رہو کرایہ دیتے رہو ایمپریس روڈ پہ. جب اللہ پاک توفیق آپ کو دے الگ گھر بنا لو، وہاں چلے جاؤ. نثار علی خان نے تو گھر نہیں بنایا. نثار علی خان فتح علی خان کے بعد دوسرے متولی بنے. کربلا گام شاہ کو جو بیرونی گیٹ ہے اس پہ آج بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے، دروازہ کربلا گام شاہ، نواب نثار علی خان قزلباش. وہ ان کا میں فتح علی خان کی خدمات بنانا چاہتا ہوں کہ بہت تکالیف آپ نے اٹھائی اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو لیے بہت، لیکن آپ کے پیشانی پہ ذرا پل لیا ہے. مخالفین نے، خاندان کے لوگوں نے بھی مل کے، مخالفین نے جب طرح طرح کے فتوے لگائے آپ پہ، یہ کہا کہ روٹی کے لیے آپ کو مسلمان کافر کر رہے ہیں، روٹی کھلا کے آپ کو لے جاتے ہیں، اپنی شیعہ تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. جب پھر فتح علی خان کہتے رہے میں نواسہ رسول کا جو دن بتاتا ہوں، امام حسین شیعوں کا امام نہیں ہے، انہیں ڈیوائڈ نہ کرو، تقسیم نہ کرو، نہ سنیوں کے، نہ شیعوں کے، نہ جسوں کے، نہ بریلیوں کے، نہ ہندوؤں کے، نہ سکھوں کے. یا مشترکہ ماحول تھا. امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے. سبحان اللہ. آپ ساری انسانیت کے رہبر، انسانیت کے لیے ہے.
لیکن یہ لاہور میں بجلی نہیں تھی، کمیٹی تھی، کمیٹی کا دروگا تیل ڈال کے دیواروں میں فریم بنے ہوئے تھے، اس میں گیس ڈالتا تھا، وہ گیس رات کو جلایا جاتا، اسٹریٹ لائٹ کی جگہ پہ وہ گیس جلتا تھا، اس میں کارپوریشن دروگا تیل ڈالتا تھا۔ جب شب عاشور آئی تو علماء کرام نے فتویٰ دے دیا کہ کوئی امام حسین کے راستہ سے گھوڑا گزرنا ہے، جلوس گزر امام حسین کا، وہاں پہ روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے وہ گیس توڑ دیے، وہ فریم توڑ دیے، وہ شیشے کے توڑ دیے۔ یہ سٹینڈ والا گیس جو مزدور کے سر پر رکھا گیا، یہ نواب فتح علی خان کی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے۔ انہوں نے فریم والا گیس تیار کیا کہ یہ زلجھنا کے جلوس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ حکومت اگر انتظام نہ بھی کرے، سرکار نہ بھی کرے، بلبہ توڑ بھی دے، پھر بھی وہ گیس اٹھا کے مزدور زلجھنا کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وہ گیس والا فریم ہم نے دیکھا بچپن میں کہ دروازے پہ آ کر وہ گیسوں میں ہوا بھر کے جتنے لسنسی جلوس ہوتے تھے وہ گیس 10,000 گیس دیتا تھا کرائے پہ کہ یہ گیس آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لوگ مزدوروں کو ہائر کرتے تھے، لسنسی جلوسوں کے ساتھ ساتھ وہ گیس ساتھ ساتھ چلتے۔ فتح علی خان قزلباش کو کہا گیا، فتویٰ لگا گیا کہ یہ گھوڑے کا پیشاب تبرک میں ڈالتے ہیں، جو روٹی تم کھا رہے ہو، جو لنگر کھا رہے ہو، سنی کھاتے ہیں، دیوبندی کھاتے ہیں، بریلوی کھاتے ہیں، یہ اصل میں زلجھنا کا پیشاب ڈالا جاتا ہے، نجاست اس میں ڈالی جاتی ہے، یہ مردے لگا کر اس کا پانی ڈالا جاتا ہے اس میں تبرک میں، اور سنیوں کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون لگا کے وہ چادر زلجھنا پہ ڈال جاتی ہے۔ وہ زلجھنا کی چادر کو جو رنگ لگایا جاتا ہے تشبیہ دینے کے لیے کہ خون آلود یہ چادر ہے، کربلا مولا میں آپ پہ تیر برسے، آپ کو خون آلود چادر، جو آپ کا لباس تھا وہ خون میں تار ہو گیا تھا، وہ چادر رنگ آلود ڈال دی جاتی تھی، اس کو تشبیہ دے گی کہ سنیوں کا خون اس پہ لگایا گیا، وہ دبر لگایا گیا۔ اس کا مقابلہ کیا۔ یہ علامہ اقبال کا وہ زمانہ تھا، فتح علی خان کا جب زمانہ تھا، علامہ اقبال کا بھی وہی زمانہ تھا۔ ہم اثر تھے، ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، آپ نے ان کو بیٹھنے کے لیے علامہ علی الحاری کو ہدایت جاری فرمائی کہ اقبال جب بھی آئے ان کو یہاں پہ آپ نے قیام کے لیے بھی جب رہنا چاہیے لاہور میں، یا ان کی سیر اصل گفتگو ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ وہ تشنگی ہے جو ان کو آل محمد کے متعلق علامہ اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے، آخر میں آل محمد کے حق میں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں، کربلا کے حق میں، امام حسین علیہ السلام کے حق میں، یہ میں سمجھتا ہوں جتنی شاعری علامہ اقبال نے کی ہے یہ صدقہ جاریہ رہے گی فتح علی خان کا قزلباش کے لیے۔ ایسے جتنے لوگ نمازوں کے سجدے ادا کریں گے وہ صدقہ جاریہ رہیں گے، جتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے یا لبیک یا امام حسین علیہ السلام کریں گے، اس میں پوشیدہ ہے نواب فتح علی خان قزلباش کی محنت۔ یہاں تک آ گیا کہ لوگ اعلان کر دیا گیا کہ ذوالجناح پہ کوئی پھول نہ چڑھائے جائے، یہ چادر نہ پھولوں کی ڈالی جائے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بند کر دیا گیا کہ وہاں سے پھول نہ دیے جائے۔ لوہاری منڈی میں پھولوں کی مارکیٹ تھی، وہاں پہ پوری منڈی بند کرا دی گئی، پھولوں کی جتنی دکانیں تھیں بند کرا دی گئی، تاکہ امام حسین علیہ السلام تو فتح علی خان نے وہ کہا، میں ان کی بات دہرا رہا ہوں، امام حسین کیوں تو کفن نہیں دیا گیا، کفن کے بغیر گئے، قبر نہیں دی گئی۔ امام حسین محتاج نہیں ہے نہ قبر کے نہ کفن کے، یہ فتح علی خان قزلباش نے کہا۔ لیکن ایک آدمی کی اندر سے غیرت جگی، اسے ماجا پھلیرا کہتے تھے اس زمانے میں، دہلی دروازے کے اندر اس کی دکان تھی۔ اس نے کہا نواب صاحب امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ہو اور میں پھول نہ چڑھاؤں، میں تو خون دینے کے لیے تیار ہوں، اولاد دینے کے لیے تیار ہوں، مال و اسباب دینے کے لیے تیار ہوں، ساری کائنات قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو میری اپنی ہے تو میرے بس میں ہے، میں پھولوں کی چادر چڑھاتا ہوں۔ پھر اس نے پورا ٹوکرا پھولوں کا لا کے ذوالجناح کے قدموں میں ڈال دیا، وہ پھول ڈالے گئے۔ فتح علی خان کی بھی اعلی ظرفی تھی، انہوں نے سارے لوگوں نے جب ماجے پھلیرے کا بائیکاٹ کیا، سنیوں نے کیا، دیوبندیوں نے کیا، اہل حدیثوں نے کیا، پہلوانوں نے کیا
کہ تم سے پھول نہیں لینے, سوشل بائیکاٹ ہے تمہارا, نہ پھول تمہیں کو دے گا نہ تمہیں کو لے گا. فتح علی خان قزلباش نے آدھا مربع زمین ریاست علاقہ نواب صاحب سے اس کو دی, اپنی ذاتی زمین سے, وقف کی نہیں, وہ وقف کے 40 مربع الگ ہے, ذاتی جو زمینیں تھی اس میں سے آدھا مربع اس کو دی. پھر اسے کہا کہ ذوالجناب پہ تو ہر سال بعد ڈلنے ہیں پھول, جتنے پھول تم بھیجو گے بوو گے اتنے ہی میں تم سے روز کے روز خریدتا جاؤں. واہ, لوگ تم سے خریدے نہ خریدے, میں پھول فری لے کر پورے دربار میں, پورے قزلباشوں میں جو مجھ سے ملنے آئے گا اس کو گفٹ پھولوں کا پیش کروں گا. یہ گلاب لے جاؤ, یہ چمیلی لے جاؤ. چمیلی خوشبو دیتی تھی, گلاب خوشبو دیتا تھا, یہ گھٹے کے پھول پیلے یہ خوشبو دیتے تھے. وہ نسل در رسول اللہ کا نواز صاحب نے وہ پھول بیچتا تھا. پھر سب سے زیادہ پھول اس کے لوگ آگے, پھر لوگوں نے اس کا بائیکاٹ ختم کیا, اس کے ساتھ خوش آمد کرنے لگے. وہ امیر ترین آدمی ہو گیا. آج بھی اس کے بچے امریکہ میں ہے, لندن میں ہے, کینیڈا میں ہے, وہ امیر ترین شہر کا آدمی ہو گیا. میں سمجھتا ہوں فتح علی خان قزلباش کی یہ خدمات ہے. وہ ذوالجناح کے آگے وہ روایت چلی آ رہی کہ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح تب روٹ میں چڑھے گا, پہلے ان کا صدقہ بکرے کا ذبح کیا جائے. واہ, آج بینظیر کے لیے تو, زرداری کے لیے تو, نواز شریف کے لیے تو, سیاستدانوں کے لیے, یہی روایتی بادشاہوں کے لیے لوگ بکرے ذبح کرتے تھے, مغرب کو صدقہ دیا گیا. فتح علی خان قزلباش کہتا تھا امام حسین علیہ السلام کی وہ ساری کائنات صدقہ ہے, ایک بکرا کیا ہوا. وہ روایت آج بھی قائم ہے. وہ جب بکرا ذبح کیا گیا, خون بہ کے باہر نکلا, شور ڈالی, وہ جی سنیے کو بچہ ذبح ہو گیا. فتح علی خان نے بتایا بکرا اٹھا کے, لوگوں سنیے کو بچہ نہیں, یہ بکرا ذبح کیا گیا, یہی پکے, یہ اسی کا کھانا دیا جائے گا, اس کی روٹی دیجیے گی. وہ روایات فتح علی خان قزلباش اپنے لوگوں سے بھی لڑتے رہے, غیروں سے بھی, لیکن محبت, پیار, اتحاد, اتفاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. نواب ہوتے ہوئے, بڑی کمک ہوتے ہوئے, انگریزوں کو ساتھ ہوتے ہوئے, حکومتوں کو ساتھ ہوتے ہوئے, آپ ممبر تھے لیجسلیٹو اسمبلی کے, گورنر آپ کے پاس آتا تھا, لاٹ صاحب آپ کے, لیکن کوئی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے سبحان اللہ کو استعمال کیا ہے. تو کہا کائنات کے والی ہے, یہ نہ ہوتے تو آج تمہاری حکومت یہاں نہ ہوتی. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو فروغ دیا. پہلا جلوس جو کربلا ہمیشہ رحمت اللہ علیہ, غلام علی ان کا آپ کا نام ہے, یہ بھی مجھے شرف حاصل ہے. آپ کی خیالی تصویر میں نے بنائی ہے جو کربلا ہمیشہ میں, مومن پورہ میں یا فیس بک پہ آج لوگوں کو نظر آ رہی ہے. وہ چھوٹا سا تازیہ کاغذوں بنا کے سر پہ رکھتا تھا, غلام علی عرف گامشہ, لوگ اسے گامشہ کہتے تھے. ظفر علی خان قزلباش کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہی کے نام سے وہ کربلا قائم کی. بڑی محنت سر پہ تازیہ رکھ کے وہ چلتا تھا. جلوس نثار ویلی سے, مبارک ویلی سے نکلتا تھا, پھر اب نثار ویلی سے ابھی بھی نکلتا ہے, کربلا ہمیشہ میں اختتام ہوتا ہے. انہی کے نام سے وہ کربلا قائم کی, اوپر گنبد بنایا, انہی کا مزار مبارک بنایا. لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا, بغیر کفن کے وہ بھی دفن ہوئے بابا غلام علی صاحب. لیکن کربلا ہمیشہ انہی کے نام کے ساتھ پورے ورلڈ کے اندر, جب ٹی وی ہمارے پکارتے ہیں, پرائیویٹ چینل پکارتے ہیں, بی بی سی لندن کہتا ہے, واپس آتا امریکہ کہتا ہے کہ نثار ویلی سے ذوالجناح نکلا, کربلا ہمیشہ میں جا کر اختتام پذیر ہو. نہ نثار صاحب ہے نہ غلام علی کا ہمیشہ ہے, لیکن جیڑا تیرے دیوے پالے رب وہ دی پالدا. پروردگار عالم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس نے نثار علی خان کو, فتح علی خان کو, نصر علی خان کو, رضا علی خان کو یہ بقا بخش دی ہے کہ قیامت تک ان کا نام رہنا ہے, وہ نام آگے بڑھتا ہے. نثار علی خان کا بھی نام زندہ ہے, بابا جی غلام علی کربلا ہمیشہ کا بھی نام زندہ ہے. ماشاءاللہ. علامہ وقار الحسین نقوی نے نواب فتح علی خان اور ان کے خانوادے کی گراں قدر قومی خدمات پر سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین, اسی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اگلی نشست کے لیے پھر انشاءاللہ ملیں گے.